नमल। सब्ज़ाज़ार पे मैरी एनजीओ खड़ी अभी तक सादी से बात कर रही थी। जवाहिरात सीने पे बाजू लपेटे चलती करीब आई तो आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। मेरा ख्याल है, बल्कि जितना तुम्हारे बेटे के केसेस को मैंने रिसर्च किया है वो ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो। बीमारी का जल्द इल्म हो जाना तो अच्छी बात है। वो उसे तसल्ली देता मुड़ा तो जवाहिरात और शेरू चलते हुए आते दिखाई दिए। सादी नरमी से मुस्कुराया और सर को खम देकर सलाम किया। मिसेस कारदार, आपको पहले से बेहतर देखकर खुशी हुई। इन दिनों में इतनी दफ़ा देख चुके हो, फ़र्क तो नज़र आया होगा। वो बज़ाहिर मुस्कुराई और ऐन उसके सामने आ रुकी। सादी को कुछ महसूस हुआ। निगाहें जवाहिरात के कंधे के पीछे शेरू तक गईं, जो तनफ़ुर से उसे देख रहा था। पूछ सकती हूँ मेरी मुलाज़मा से क्या बात हो रही थी? वो अब भी मुस्कुरा रही थी, मगर आंखों से शोलों की लिपटें उठ उठ कर बाहर को आती थीं। मैरी ने मुझे बताया था अपने बेटे के कैंसर के बारे में। मैंने उसको इंटरनेट पे सर्च किया तो ये हाशिम को बताने वाले मसले हैं मैरी। एनजीओ या घर आने वाले हर दूसरे शख्स को। मुस्कुराती मगर सुलगती आंखों से मैरी को घूरा। उसका चेहरा फीका पड़ा। वो सॉरी कहती नदामत से सर झुकाए उल्टे कदमों मुड़ गई। साथ ही मुस्कुराहट समेटे अचंभे से जवाहिरात को देखने लगा। आई एम सॉरी मिसेस कारदार, मैं आपकी खैरियत पूछने आया था। और खैरियत पूछने या ये मालूम करने कि औरंगज़ेब वसीयत में तुम्हारी बहन के नाम को छोड़ कर तो नहीं गए? सादी का दिमाग भग से उड़ गया। जी। उसने बेयकीनी से उन दोनों को देखा। मेरे बेटे के खिलाफ उसके बाप के कान भरते वक्त तुम्हारी बहन ने ज़रा एहसास नहीं किया कि ये सदमा औरंगज़ेब की जान ले सकता है। बल्कि सिर्फ वही क्यों, तुम दोनों शामिल थे ना इस ड्रामे में। क्या सोचा था? अपने बेटे को डिसओन करके अपनी जायदाद तुम लोगों के नाम लिख जाएगा वो? मुस्कुराहट हनूज लबों पे थी, मगर आवाज़ गुस्से से बुलंद हो रही थी। मिसेस कारदार, आपको मालूम नहीं है कि आप क्या कह रही हैं? सती ने नागवारी से उसे टोका। जवाहिरात की आंखों की रगें गुलाबी पड़ने लगीं। सीने पे बाजू लपेटे 2 कदम मजीद आगे आई। क्या था अगर तुम दोनों औरंगज़ेब के बजाय मुझे या हाशिम को तन्हाई में वो सब बता देते? मगर तुमने ज़रा उस शख्स का एहसास नहीं किया। उसको अंदर ही अंदर ये गम खा गया सादी, और वो इस हालत में मरा कि अपने बेटे से नाराज़ था। और इस सब के ज़िम्मेदार तुम हो। इस बात पे सादी ने फ़ौरन संजीदगी से इस बात में सर हिलाया। जी हाँ, बिल्कुल। अपने आप को अगवा भी मैंने किया था और झूठ बोलकर बाप से पैसे भी मैंने मांगे थे। वो तने अबरू के साथ नागवारी से बोला तो जवाहिरात लम्हे भर को चुप हुई। मेरे बाप का नाम भी ना लेना। नौशरवान ने सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ उंगली उठाकर तंबीह की। तुम लोगों ने उनको मेरे खिलाफ वर्गलाया था। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मैं माफ़ी मांग भी नहीं रहा। मैं सिर्फ मिसेस कारदार की तबीयत पूछने आया था। वो बमुश्किल जब्त कर पाया। मेरी तबीयत देख ली तुमने? मेरा शोहर इस हालत में मरा कि वो शेरू को डिसओन करने वाला था। देख लिया हम कितनी अजियत में हैं। नौशरवान ने कतरे चौंक कर माँ को देखा। वो सादी को देखती तकलीफ़ और बरहमी से कह रही थी, इससे पहले भी तुम शेरू की ज़िंदगी तंग करते रहे हो, मगर इस दफ़ा तुम लोगों ने हद कर दी सादी। ये आखिरी फिक्रा शेरू को देखकर अदा किया, जिस पे उसका गुस्सा मज़ीद बढ़ा और उसने नफ़रत से में सर झटका। सादी ने एक नापसंदीदा नज़र दोनों पे डाली, सर को खम दिया, 2 कदम पीछे हटा और फिर नौशरवान को मुखातिब किया। तुमने कभी वो कचरे के डिब्बे देखे हैं नौशरवान, जो सड़क किनारे नस्ब होते हैं? उन पे लिखा होता है यूज़ मी। तुमने भी खुद पे यही हरूफ लिखवा रखे हैं, जो भी आए अपना कचरा साफ करके तुम्हें इस्तेमाल करे। जवाहिरात पे तेज़ नज़र डाली और चला गया। सो मैं मज़ीद आपकी इन गेम्स का हिस्सा नहीं बन सकता। अल्लाह हाफिज़। वो मुड़ा और मुखालिफ सिमत चलता गया, और जब तक नौशरवान उसका तंज समझा वो दूर जा चुका था। उल्लू का, वो मुठियाँ भींच कर रह गया।
اگر یہ دوبارہ ادھر آیا نا ممی، تو اگر غیرت ہوگی تو دوبارہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا، اور اتنا مجھے یقین ہے کہ وہ غیرت والوں میں سے سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ جواہرات اذیت سے مسکراتی اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ نوشیروان کے اندر کی آگ ٹھنڈی ہونے لگی۔ ڈھیلے پڑتے ہوئے اس نے گہری سانس لی اور مڑنے لگا، پھر یکا یک رکا۔ وہ آپ نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہا تھا نا، ڈیڈ مجھے ڈسون کرنے لگے تھے۔ جواہرات نے چونک کر اسے دیکھا، جو قدرے تذبذب مگر امید سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جواہرات کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، آنکھوں کی سفیدی گلابی پڑی، نم گلابی۔ نہیں، وہ تمہیں کبھی ڈسون نہیں کر سکتے تھے۔ یہ میں نے صرف بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہا تھا۔ اسبات نے سر ہلا کر تصدیق کی۔ بہت سے آنسو اندر اتارے۔ نوشیروان پرسکون سا ہو کر آگے بڑھ گیا۔ جواہرات نے ہاتھوں کی نمی چھپانے کے لیے مٹھیاں بند کر لیں، پھر گردن موڑ کر برآمدے میں کھڑے میری کو دیکھا۔ اس کا کیا کرے؟ اصل گواہ، جو خود بھی اپنی گواہی سے لا علم تھا، وہ تو ابھی ادھر ہی تھا۔ سادی سرخ کانوں اور تنے تاثرات کے ساتھ قصر کردار کے داخلی گیٹ سے باہر نکلا تھا تاکہ اپنی کار تک جائے کہ سامنے سے زمر کی کار آتی دکھائی دی۔ وہ قدم قدم چلتا سڑک پہ جا کھڑا ہوا۔ پہاڑی پہ بل کھاتی سڑک ویران تھی۔ ارد گرد کوسوں کے فاصلے پہ اونچے محلات بنے تھے جو کاردارس کے قصر کی مانند وسیع سبززار میں گھرے تھے، سو اس سڑک سے آس پاس کی محض دیواریں دکھائی دیتی تھیں۔ زمر نے کار وہیں روک دی، اسے اشارہ کیا۔ وہ فرنٹ سیٹ کے دروازہ کھول کر اندر آیا۔ آپ ادھر کیسے؟ جنازے کے بعد دوبارہ نہیں آ سکی، سو اب مسز کاردار سے ملنے آئی ہوں۔ وہ اسپتال میں مجھے وزٹ کرنے اکثر آتی تھیں، میرا آنا بنتا ہے۔ خشک سپاٹ انداز میں ونڈ اسکرین کے پار دیکھتے وضاحت دی۔ سادی نے ڈیش بورڈ پہ نظر جمائے انتظار کیا کہ وہ شاید کہیں جب تم میرے پاس نہیں تھے تب وہ آتی تھیں، مگر وہ گلہ ہی تو نہیں کرتی تھیں۔ اور تم ادھر کیسے؟ چہرہ موڑ کر اسے دیکھا تو سادی نے بھی اس کی جانب گردن پھیری۔ دونوں کی نظریں ملی۔ دونوں نے عہد کر رکھا تھا کہ دل کی بات نہیں کہنی۔ مسز کاردار کو دیکھنے آیا تھا اور اب اچھے سے دیکھ چکا ہوں، سو واپسی کے سفر کی تیاری کر رہا تھا۔ زمر چند لمحے خاموش رہی، پھر نرمی سے کہنے لگی، میں نے معلوم کیا تھا ہاشم اس کیس میں ملوث نہیں ہے، کم از کم بظاہر تو نہیں ہے۔ خود معلوم کیا یا کسی اور نے کر کے دیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، کیونکہ اس کے نزدیک دونوں میں اتنا فرق تھا جتنا پہلے اور ساتوں آسمانوں میں۔ خود نہیں کیا، مگر وہ رکی۔ بصیرت صاحب نے اسے چیک کیا تھا، اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس معاملے میں۔ مگر تم بتاؤ، تمہیں ایسا کیا لگا کہ ہاشم اس میں ملوث ہو سکتا ہے؟ مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگا، بس جس کا نام منہ میں آیا بول گیا۔ آئی ایم سوری، مجھے یوں کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے تھا۔ اس نے سادگی سے معذرت کر لی۔ زمر بس اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ تم نے اس کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دی، میں اتنے دن اس کی پوچھ گچھ کرواتی پھرتی رہی، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ تم نے یوں ہی کہہ دیا تھا۔ شدید غصے کو بمشکل اس نے ضبط کیا۔ وہ تو سارے دن جو اس نے فارس کے حق میں کوئی بھی بات ڈھونڈنے میں صرف کیے، وہ سب ایک مذاق تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کس کا نام لوں، بس ان کا لے لیا۔ یہ لوگ انگلی سے کاردار قصر کی جانب اشارہ کیا، اب میرے ساتھ پہلے کی طرح برتاؤ نہیں کرتے۔ مجھے شاید اسی بات کا غصہ تھا۔ وہ بمشکل ضبط کرتی اسے گھورتی رہی۔ اس نے ندامت سے سر جھکا دیا، ہلکا سا بولا، سوری۔ اور تم نے ہاشم سے یہ کیوں کہا کہ وہ آڈیو میں نے نکلوا کر دی تھی؟ سادی نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ یعنی انہوں نے آپ سے پوچھا؟ تو پھر کیا کہا آپ نے جو مجھے کہنا چاہیے تھا؟ معلوم ہے، تبھی یہ کہا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرایا۔ سب کچھ ایسے ہی ہوا تھا جیسے اس نے سوچا تھا۔ میں ان سے خفا تھا کیونکہ وہ بھی آپ ہی کی طرح فارس ماموں کو قاتل خیال کرتے ہیں، اور اب چونکہ میں ماموں کے لیے کوشش کر رہا ہوں تو وہ مجھ سے خفا ہیں، مگر مجھے اچھا لگا کہ آپ نے میرا مان رکھا۔
اور آپ ماموں سے ملنے جیل گئیں، اس کے لیے شکریہ۔ کیا تمہارے ماموں نے تمہیں یہ بتایا کہ اس نے مجھے استعمال کر کے جیل توڑنے کی کوشش کی؟ سعدی کی مسکراہٹ غائب ہوئی، ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیا مطلب؟ زمر نے محض چند فقرے تفصیل بتانے پہ ضائع کیے، جس کے بعد سعدی کی رنگت زرد پڑتی چلی گئی۔ آئی ایم شور پھپھو، کوئی غلط فہمی ہوگی، ورنہ وہ کبھی ایسے نہیں کر سکتے۔ میں ان سے سعدی، میں تھک گئی ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اس کو بولنے سے روکا۔ میں نے اس کیس سے بھی خود کو الگ کر لیا ہے۔ میں مزید فارس کے مسئلوں میں نہیں الجھنا چاہتی۔ پھر بھی دوبارہ الجھی۔ اتنے دن میں نے پہلی دفعہ فرض کرنا شروع کر دیا کہ وہ بے گناہ ہو سکتا ہے، مگر اس نے پھر وہی کام کیا۔ مجھے مزید مت سمجھاؤ، اپنے ماموں کو سمجھاؤ کہ خدا را اپنے اور دوسروں کے اوپر رحم کرے۔ مجھے مزید مت ستائے۔ میں نے اس کا کیس خود پروسیکیوٹ نہیں کیا، میں اب گواہی بھی واپس لے چکی ہوں۔ اور کیا چاہتے ہو تم لوگ مجھ سے؟ جب میرا دل کہتا ہے کہ وہی میرا مجرم ہے تو مجھے زبردستی اس کو بے گناہ کہنے پہ مجبور مت کرو۔ میں نے کوشش کی تھی، میں ہر چیز ایک طرف رکھ کر اس کے پاس گئی، اس کے لیے ہاشم کو بھی مشتبہ بنا لیا، مگر اس نے پھر وہی کیا۔ وہ کتنی دیر چپ بیٹھا رہا، سر جھکائے، پھر آہستہ سے بولا، آئی ایم سوری، مجھے آپ کو ان کے پاس جانے کے لیے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ آپ کی تکلیف کا اندازہ کرنا چاہیے تھا۔ آپ کی تکلیف ہم سب میں سب سے زیادہ ہے۔ وہ جیل سے چھوٹ جائیں تب بھی اپنی نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں، آپ نہیں شروع کر سکتی، کم از کم اتنے آرام سے نہیں۔ آئی ایم سوری، اب ہم اس بارے میں بات نہیں کریں گے، لیکن اس نے چہرہ اٹھا کر امید سے زمر کو دیکھا۔ مجھ سے ایک وعدہ کریں، ایک دن میں آؤں گا آپ کے پاس ثبوت لے کر، تب آپ کو مجھے سننا ہوگا، اور اگر وہ ثبوت قابل قبول ہوا تو اسے ماننا بھی ہوگا۔ شور، اس نے ہلکے سے شانے اچکائے۔ میں تو تم سے ہمیشہ کہتی رہی ہوں، مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ جو میں مان سکوں تو میں ضرور مان لوں گی۔ پھر وہ چپ ہو گئی۔ سعدی، میں تم سے پھر کہہ رہی ہوں، اگر کوئی ایسی بات ہے جو فارس کے حق میں جاتی ہو تو مجھے بتاؤ، میں ایک دفعہ پھر اس کی یہ حرکت بھی نظر انداز کر کے اس کے لیے کوشش کروں گی۔ اگر کوئی تیسرا شخص ملوث ہے تو مجھے بتاؤ۔ نہیں پھپھو، اس نے نفی میں سر ہلایا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ جو سوچ رہی ہیں وہی سوچتی رہیں، کچھ ملا مجھے تو آپ کے پاس ضرور لاؤں گا، آپ بس اپنا خیال رکھیں، میرے لیے افسردہ مت ہو بیٹا، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے نگاہ ملائے بنا ونڈ اسکرین کے پار دیکھنے لگی۔ وہ کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ آپ کی برتھ ڈے ہے اگلے مہینے، میں نے ایک کتاب آپ کے لیے رکھی ہے، کبھی وقت ملے تو اسے پڑھیے گا، اس میں دل کی بیماریوں کی شفا ہے۔ خاموشی دوبارہ دونوں کے بیچ حائل ہو گئی۔ پھر زمر نے اسے دیکھا، وہ ہنوز اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ زمر کی نگاہیں اس کے چہرے سے ہاتھوں پہ پھسلی اور سیاہ کی چین پہ آ ٹھہری جو اس نے انگلیوں میں پکڑ رکھا تھا۔ اس پہ سنہری حروف میں لکھا تھا، آنٹس ایور آفٹر۔ نیا لیا ہے؟ گو کہ اب وہ تعلق نہیں رہا تھا، نہ بے تکلفی، مگر وہ پوچھ بیٹھی۔ اس نے جواباً گردن جھکا کر کی چین کو دیکھا، نفی میں سر ہلایا۔ علیشا نے حنین کو دیا تھا، حنین کے لیے اس کے ساتھ تکلیف دہ یادیں جڑی ہیں، سو یہ میں نے رکھ لیا۔ آج صبح گھر سے نکلتے سے پہلے یوں ہی ہنا کے کمرے میں گیا اور اٹھا لیا۔ سیاہ ہیرے نما پتھر پہ انگلی پھیرتے وہ کہہ رہا تھا، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، بالخصوص یہ عبارت، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کی آواز میں قدرے نرمی در آئی تھی۔ پوچھتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ وہی بچہ تھا جس کو اس نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا تھا؟ جب میں چھوٹا تھا پھپھو تو ابو کے ساتھ فجر پڑھنے مسجد جایا کرتا تھا، تب وہاں مسجد کی دیوار پہ، چھت پہ، فرش تک چونٹیوں کی قطار ہوتی تھی، ہر موسم میں، ہر گھڑی میں۔ تب ابو کہا کرتے تھے، اگر مجھے کچھ ہو جائے سعدی تو تم اپنے خاندان کا خیال رکھنا، بڑے ابا ایک کمزور مرد ہیں مگر تمہیں بہادر بننا ہے، تم سعدی میرے بعد اس خاندان کے بڑے مرد ہوگے، اور تمہارے خاندان کی عورتیں، بوڑھے اور بچے یہ سب چونٹیوں کی طرح ہیں، کمزور اور نازک، اور وہ یہ کہتے تھے کہ دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بادشاہ اور چونٹیاں، تم سعدی اپنی چونٹیوں کو جوڑ کر رکھنا،
تم ساتھی میرے بعد اپنے خاندان کے سربراہ ہو گئے۔ کچن سے نظریں اٹھا کر اس نے اداس مسکراہٹ سے زمر کو دیکھا۔ اور میں پچھلے کئی برس سے یہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ آپ، حنا، امی سب ایک جیسے ہیں، چونٹیاں۔ اور معلوم ہے پھوپھو، چونٹیوں میں کیا قدریں مشترک ہوتی ہے۔ کتنا پیارا بولتا تھا، معصوم اور سادہ۔ نگاہیں اس پہ جمائے زمر نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اس کی جانب جھکا اور آہستہ سے بولا، وہ یہ کہ ساری چونٹیاں اندھی ہوتی ہیں۔ اور پھر اس نے لاک کھولا اور دروازہ اوپن کیا اور سلام کہہ کر باہر نکل گیا۔ زمر اسٹیئرنگ پہ ہاتھ رکھے کتنی دیر وہیں بیٹھی اسے جاتے دیکھتی رہی۔ لمحے بھر کو اس کا دل چاہا کہ اسے روک لے، مگر روکنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں تھا۔ اگلے 1.5 سال تک اس نے سعدی کو نہیں دیکھا، نہ وہ اس کی موجودگی میں آیا نہ وہ اس کے گھر گئی، یہاں تک کہ ہاشم نے ایک روز آ کر اس سے کہا کہ وہ سعدی کو سونے کی سالگرہ کا کارڈ دے آئے۔ اور 4 سال بعد زمر کو وہ بہانہ مل گیا جس کی لاشعوری طور پہ اسے تلاش تھی۔